अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सूरह निसा रुकू नंबर 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला नहीं मग़फ़िरत फरमाता कि शिर्क किया जाए उसके साथ, और मग़फ़िरत फरमा देता है जो इसके अलावा है उसको जो चाहता है। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईद, और जो कोई शिर्क करता है अल्लाह ताला के साथ तहकीक भटक गया गुमराही में बहुत दूर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 के मुताबिक इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है, और अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि किसी को भी उसकी ज़ात और सफ़ात में शरीक ठहराया जाए। दर हकीकत मासवा अल्लाह के किसी से भी तवक्को लगाना, किसी से भी उम्मीदें बांधना, ये सब शिर्क में आता है। अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह के सिवा बाकी सब मखलूक है, और सारी मखलूक अपने खालिक और मालिक हकीकी की मोहताज है। किसी गैर अल्लाह से एहतियाज रखना गोया उसे खालिक के बराबर दर्जा देने के मुतरादिफ है, और यह बहुत सख्त गुनाह है। शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत नहीं, इसके अलावा सब गुनाह काबिल मग़फ़िरत है। सूरह अल-बय्यिना आयत नंबर 6 के मुताबिक बेशक जो कुफ्र कर रहे हैं अहले किताब से और जो शिर्क करते हैं जहन्नम की आग में पड़े रहेंगे, यही है जो बदतरीन खलाइक है। ऐन यादूना मिन दूनिही इल्ला इनासा, नहीं पुकारते ये उसके अलावा मगर मुअन्नसों को। वैन यादूना इल्ला शैताना मरीदा, और नहीं पुकारते ये मगर शैतान अड़ियल को। लानहुल्लाह, जिसे लानत की अल्लाह ने। वकाला ला तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबा मफरूज़ा, और बोला मैं जरूर लेकर रहूंगा आपके बंदों में हिस्सा, फर्ज करार दिया गया। इनासा जनाना, कमजोर जिन्स, सिन्फ नाज़क, मादाएं, या आप इन्हें कमजोरियां भी कह सकते हैं। मरीदा, धुन का पक्का, द वन हु परसिस्ट्स। अब इन शिर्क करने वालों की हरकतें ये हैं कि वो मुख्तलिफ देवियों को पुकारते हैं और उनके पीछे चलते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी कमजोरियों यानी अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहते हैं। तो दरअसल ये किसी और की नहीं बल्कि शैतान को पुकारते हैं और शैतान की पैरवी करते हैं। शैतानत इब्लीस की सिफ्त है। जब उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत की। इस मौका पे बजाय अपने हरकत से शर्मिंदा होने और माफ़ी मांगने के उसने तकब्बर का इजहार किया, और अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर उसे मोहलत दी जाए तो वो बहुत से बंदों को राह रास्त से भटका देगा। इन तफसीलात का तज़किरा कुरान करीम में कई जगह पे मौजूद है। मतलब सूरह अल-अराफ आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18, और सूरह अल-हिजर जो तज़किरा वहाँ में आयत नंबर 43 से शुरू हो जाता है। सूरह अराफ की आयत नंबर 17 के मुताबिक इब्लीस ने कहा, फिर जरूर आऊंगा इन पे आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, और ना पाएंगे आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और उसने अल्लाह के हुजूर लोगों को भटकाना अपने लिए एक फर्ज करार दे रखा है। वलज़िल्लन्नहुम, और मैं जरूर भटकाता रहूंगा उन्हें। वलो मन यन्नम, मैं उन्हें जरूर तमन्नाएं दिलाता रहूंगा। वला आमरन्नहुम फला जो बत्ते कुन्ना आज़ानुल अनआम, और मैं उन्हें जरूर अमर देता रहूंगा कि चीरें कान चौपायों के।
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور امر دیتا رہوں گا کہ متغیر کریں اللہ تعالیٰ کے خلق کیے کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو جو کوئی بنائے شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تحقیق وہ پڑا صحیح خسارے میں. فَلَيُبَتِّكُنَّ، سو وہ کاٹ یا چیر دیں گے. سو دے وڈ ٹیئر اور دے وڈ کٹ. آذان کان کو کہا جاتا ہے، کان، ایئر. الانام مویشی، کیٹل. ابلیس نے جب اللہ کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی تو ساتھ ہی اس نے اپنے طریقہ کار کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں، جس کے مطابق وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلا کے انہیں فریب دے گا، انہیں چوپایوں کے کان کاٹنے اور اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بدلنے کا کہے گا. سورہ الحجر آیت نمبر 39 کے مطابق شیطان نے اپنے تخریبی منصوبے کی تفصیل کچھ یوں بتائی. بولا، اے میرے رب، جیسے آپ نے اغوا کیا مجھے، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور اغوا کروں گا ان سب کو. اب زمین کو مزین کرنے سے مراد جسمانی خواہشات کی طرف لبھانا یا انٹائس کرنا ہے. ابلیس لوگوں کو اپنی راہ پہ بلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کسی کے اوپر بھی اپنی مرضی مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہے. جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں ارشاد ہے، بے شک نہیں ہے اس کا زور ان پہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. دراصل اس کا زور ہے ان پہ جو دوستی رکھتے ہیں اس سے اور جو اس کے باعث شرک کرتے ہیں. یعدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور وہ ان کو تمنائیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے وعدے شیطان کے مگر ایک جھانسا. اولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پاتے وہاں سے بچ نکلنے کی جگہ. غرورا، فریب، جل، ڈیلیوژن. محیصا، فرار ہو کے کسی پناہ گاہ میں چلے جانا، یعنی اسکیپ. شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں. اب اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دے، اور وہ اپنا کام مختلف چالوں سے سر انجام دیتا ہے. اس کی باتیں مان کر شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہیں اپنے کیے کی قرار واقعی سزا بھگتنی ہوگی، اور اس معاملے میں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا. اس وقت شیطان جس کے کہنے میں آ کے انہوں نے شرک کیا تھا، برے کام کیے تھے، اس کا مکالمہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 16 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے. جیسے مثال شیطان کی جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بری ہوں تم سے، میں خوف کھاتا ہوں اللہ تعالی رب العالمین سے. اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں مزید وضاحت ہے، اور کہتا ہے شیطان جب چکا دیا جاتا ہے معاملہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور وعدہ دیا تھا میں نے تمہیں، تو میں نے خلاف کیا اس کے، اور نہ تھا میرا تم پہ کوئی زور بجز اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں تو تم نے میری دعوت کو قبول کیا. بس مت ملامت کرو مجھے، ملامت کرو اپنے آپ کو. نہ میں فریاد رسوں تمہارا اور نہ تم فریاد رسو میرے. میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنائے رکھا مجھے اس سے پہلے. بے شک ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے،
سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم داخل کر دیں گے انہیں باغوں میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، رہتے رہیں وہاں اب تک۔ وعد اللہ حق کا، سچا وعدہ اللہ کا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ صادق اللہ تعالیٰ سے قول میں، اصدق زیادہ سچا، اس سے بڑھ کر سچا، قیلا بات میں، اپنے کہے میں۔ اب ان مشرکوں کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا، اس پہ ایمان لائے اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا، مخلوق خدا کی بھلائی میں سرگرم عمل رہے، تو ان کا انجام بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، وہ والے وعدے جو اللہ کی کتابوں کے مطابق یا اللہ کے رسولوں کے مطابق لوگوں کو ملتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ شیطان کے وعدے جھوٹے اور فریب، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے وعدے سچے۔ لیسا بِأَمَانِیِّکُم ولا امانج اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق۔ میں یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی کرتا ہے عمل برا تو وہی اس کی سزا پاتا ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پاتا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ نصرت کرنے والا۔ وَمَن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی عمل کرتا ہے صالح، مذکر ہو یا مؤنث، اور ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، بس یہی داخل ہوتے ہیں جنت میں، نہیں ہوتا ان پہ ظلم دل بھر۔ نقیرا ذرا سا، یہ کھجور کی گٹلی پہ ایک سفید نقطہ، ایز لٹل ایز اسپیک آن ڈیٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی معمولی۔ اب اس آیت میں عمل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محض زبانی کلامی دعوے یا چند تمنائیں اپنے دلوں میں پال لینے سے اور ان کے خواب و خیال میں رہنے سے نہیں، بلکہ زندگی عمل سے عبارت ہے۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہر کوئی اپنی کوششوں کے مطابق نتیجہ پاتا ہے۔ قانون ربی کے مطابق برے افعال اور برے اعمال برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جبکہ اچھے اعمال خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قانون مکافات کے مطابق بروں کا ٹھکانہ تکلیف دے، جبکہ اچھوں کا ٹھکانہ راحت کا دہ ہے۔ اور اس قانون کے مطابق ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی بھی چھپی نہیں رہ جاتی، اور نہ ہی کسی سے ذرہ بار ظلم کیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے احسن دین کس کا، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور وہ محسن ہے اور اتباع کرتا ہے ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خلیلہ، خلیل کا میننگ ہوتا ہے اپنا دوست، an intimate friend۔ اب اس آیت میں احسن طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا خلیل بننا چاہتا ہے تو پھر اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر طرح کے بت توڑنا ہوں گے،
جو اللہ اور بندے کے بیچ میں حائل ہے، چاہے ان کا تعلق خاندانی رسم و رواج سے ہو، معاشرتی قدروں سے ہو، دولت سے ہو، شہرت سے ہو یا اولاد سے ہو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے رائے خدا میں سب کچھ قربان کرنے سے کبھی دریغ نہ کیا۔ رائے حق پہ چلنے والوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ میں جیسا حق ہے جد و جہد کرنے کا۔ اس نے چن لیا تمہیں اور نہیں رکھی تم پہ دین میں کوئی تنگی۔ ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے تمہارا نام رکھا مسلمان اس سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول تم پہ شاہد اور تم ہو جو لوگوں پہ شاہد۔ قائم رکھو صلاۃ اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ، وابستہ رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے۔ بس کیا ہی خوب مولا اور بہت خوب نصرت فرمانے والا۔ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہماری نجات اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ، صاحب کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، شرک کرنے والوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ قرار دے رکھا ہوتا ہے۔ دراصل یہ کسی اور کی نہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس نے لوگوں کو راہ سے بھٹکانا اپنے ذمہ فرض قرار دے رکھا ہے، اور اپنے مقصد براری کی خاطر طرح طرح کی چالیں چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو دل فریب وعدوں اور جھوٹی تمناؤں سے فریب دیتا ہے۔ ایسے فریب خوردہ لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی اور اعمال صالح کرتے رہے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات محض تمناؤں کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، تو جو بھی ایمان لا کر اعمال صالح انجام دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔